बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 28 फरवरी की सुबह सवेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एक ही वक्त में अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और इस चुनतखब हुकूमत के कदमों तले से जमीन खींच ली है। जी हां, एक ही दिन अमेरिका और बरतानिया दोनों जगह पर फॉर्म 47 खुल गए। पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से शफाफ तरीन रिपोर्ट सामने आ गई जो ये साबित कर रही है कि इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। इलेक्शन इमरान खान जीता, लेकिन धांधली के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट इस चुनतखब हुकूमत को दे दिया गया। रात गे तलाक थी कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान मुकम्मल तौर पर तबाह होने के दर पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हाथ उठाए जाने के इम्कानात के बाद जरदारी रात गे लाहौर पहुंचे, जो कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वीडियो जब मैं आपके सामने रखने की तैयारी कर रहा था तो इसी दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर वो जनाब पहुंचे अमेरिका के दौरे पर। वहां पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने अहम तरीन मुलाकात की और उसके बाद जो मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग की वो हैरान कुन तौर पर इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तायीद कर रही थी रूस और यूक्रेन की वार के हवाले से, जो कि इमरान खान का मौक़िफ़ साल 2022 के अंदर था, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया था और जिसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। और उस वक्त की अमेरिका की जो बाइडन इंतज़ामिया की ख्वाहिश पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की फैसिलिटेशन के नतीजे में, अमेरिकी सफारत खाने के पुरस्कार किरदार के नतीजे में पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठा किया गया और इमरान खान के खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इमरान खान के खिलाफ एक ऐसी जो है वो करारदाद लाई गई, जिसके बाद ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पर साबित हो रही थी कि जनाब इन तमाम तर चीज़ों के पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन बिलाखिर हक और सच सामने आकर रहता है। बाद में इलेक्शन हुए फरवरी 2024 के अंदर, तमाम तर रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के रास्ते में लगाई गई, रोड़े अटकाए गए और तमाम तर इक़दाम उठाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के घरों के अंदर घुसकर जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद की इतलात भी थी, उन्हें गायब भी किया गया। उनके बीवी बच्चों के हवाले से गैर इंसानी सलूक और उनके कागजात नामजदगी छीने गए। इंतखाबी मुहिम उन्हें नहीं चलाने दी गई। इंतखाबी निशानात छीनने के बाद तरह तरह के अजीब व गरीब इंतखाबी निशानात उन्हें दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जब एक एक हल्के में 3-3, 4-4 उम्मीदवार चेंज हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकले और 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान को मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। 2/3 अक्सरियत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन उसके बाद फिर जब तमाम तब प्लान नाकाम होते देखे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, तो रात गए फिर 10 बजे के बाद उन्होंने वो ऑपरेशन शुरू किया कि जिस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में जाली फॉर्म 47 तैयार करके पाकिस्तानियों के सरों के ऊपर ये ऐसे लोग बिठा दिए गए जिन्होंने 17 नशिस्तें भी हासिल नहीं की थी। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को, क्योंकि दुकानें साझी थी ताकतवर हलकों के साथ, सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद होने जा रही थी, साझी दुकानों ने यह फैसला किया कि दुश्मन का दुश्मन क्योंकि दोस्त होता है, तो मिलकर इमरान खान के मुकाबले में एक ऐसा मंसूबा वो लेकर आए कि पाकिस्तान की तारीख की होलनाक, शर्मनाक ऐसी धांधली जिसकी दुनिया की इंतखाबी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती, और रातों रात उन्होंने तमाम तर हलकों के नताइज बदल कर रख दिए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान ने कहा था यह मामला इनसे नहीं संभलने वाला, हक और सच सामने आकर रहेगा। मुसलसल जिद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की आज इस मुकाम पर ले आई कि अपोजिशन की जमातें भी कल शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तानी अवाम की जुबान बोल रही थी कि यह धांधली ज़दा इलेक्शन किसी तौर कबूल नहीं है। आज 28 फरवरी की सुबह एक बड़ी खुशखबरी की सूरत में यक न शुद दो शुद अमेरिका और बरतानिया दोनों इमरान खान के लिए मैदान में उतर आए
اور وہاں پر عمران خان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن جیتنے کے حوالے سے 2 ایسی رپورٹس لانچ کی گئیں جنہوں نے مکمل طور پر پاکستان کا 8 فروری 2024 کا الیکشن کھول کر رکھ دیا۔ واضح ہو گیا کہ جناب دھاندلی ہوئی تھی، مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ ان رپورٹس کی جانب جناب آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلے جناب چلتے ہیں واشنگٹن، وہاں پر فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ 2025، آپ یاد کیجئے چند دن پہلے اسی پلیٹ فارم پر میں نے آپ کو یہ کہا تھا، عرض کی تھی کہ اس وقت انٹرنیشنل آڈٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن کا۔ کچھ یار دوستوں نے یہ کہا کہ شاید زیب داستان ہے، ہم زیب داستان کے لیے بڑھا رہے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کر دیا ایک بار پھر الحمدللہ اس مزدور صحافی کی خبر درست ثابت، اور واشنگٹن کی تنظیم فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ 2025، یہ وہی ہاؤس ہے فریڈم ہاؤس جس کے ساتھ پاکستانی ادارے پتن کی رپورٹس بھی شیئر کی گئیں، اور جو کچھ ہوا پھر اس کے جواب میں پتن کے ساتھ، سرور باری صاحب کے ساتھ F10 کے اندر اسلام آباد میں ان کی جو ہے وہ اہلیہ تھی گھر پر، اور ان کی اہلیہ کی خالہ تھی 90 سالہ، ان کو گھروں سے رات گئے نکالا گیا گھر سے، ان کا ہاؤس، ان کا دفتر سیل کر دیا گیا، پھر ملتان دفتر سیل کرنے کی اطلاعات آئیں، اور سرور باری صاحب پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہیں، ان کے ساتھ ہماری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اس جابرانہ نظام کے خلاف۔ تو پتن کی رپورٹ کی روشنی میں جو انٹرنیشنل ادارے آڈٹ کر رہے ہیں، خود بھی اپنی رپورٹس لانچ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے درجنوں کی تعداد میں آبزرورز نے یہ پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن ہے ان کو آبزرو کیا تھا، اور 2024 میں یہ کہا کہ سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں میں صورتحال تنزلی کا شکار ہوئی ہے، اور پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں شہری آزادیوں میں گزشتہ سال کے دوران کمی آئی ہے۔ پاکستان کے مجموعی سکور میں بھی کمی آئی ہے، 100 میں سے صرف 32 پوائنٹ دیے گئے ہیں پاکستان کو، اور شخصی آزادیوں کے انڈیکس میں بھی پاکستان پہلے کی نسبت نیچے آیا ہے، پاسنگ مارکس بھی نہیں ہے یہ پاکستان کے۔ آگے چل کر یہ رپورٹ الیکشن کے حوالے سے بھی ہولناک انکشافات کرتی ہے کہ 32 پوائنٹ ہے پاکستان کے شخصی آزادیوں کے حوالے سے، اور پاکستان ان ممالک کے اندر شامل ہے جہاں صورتحال مسلسل جو ہے گزشتہ 2 سے 3 برسوں میں جب سے یہ منتخب حکومت آئی ہے، اس سے پہلے PDM 1 کی اور PDM 2 کی، وہاں پر جناب مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ اور رپورٹ کیا کہتی ہے جناب، 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو کثیر جماعتی الیکشن ہوئے ہیں، فوج نے 2024 میں حکومت کی تشکیل اور پالیسی سازی میں غیر معمولی اثر و رسوخ استعمال کیا ہے۔ کھلے الفاظ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کہ 2024 کی حکومت کی تشکیل اور پالیسی سازی میں غیر معمولی اثر و رسوخ۔ آگے چل کر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستانی فوج میڈیا کو ڈرانے دھمکانے اور طاقت کے غیر قانونی استعمال پر بھی جواب دہی سے بری الذمہ ہے، یعنی جواب دہی نہیں دی جاتی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ اس عمل کی کیا عمل کرتی ہے پاکستانی فوج کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ طاقت کا غیر قانونی استعمال اور میڈیا کو ڈرانے دھمکانے سے وہ باز نہیں آتی۔ یہ بھی 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کہا گیا۔ اور پھر فریڈم ہاؤس کی یہ جو بدھ کے روز رات گئے یہ جو رپورٹ جاری ہوئی سال 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے، وہ کہہ رہی ہے کہ ان الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی۔ دھاندلی کا لفظ استعمال کیا ہے فریڈم ہاؤس واشنگٹن کے اندر۔ اس انٹرنیشنل ادارے نے انٹرنیشنل آڈٹ کے بعد یہ بتا دیا کہ دھاندلی ہوئی، اور سیاسی امیدواروں اور الیکشن ورکرز پر، خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان پر تشدد ہوا، الیکشن کے قواعد و ضوابط کو تبدیل کیا گیا، اور ریاستی وسائل کا غلط ترین استعمال ہوا۔ یہ ہے جناب منظرنامہ۔ یہ منظرنامہ بڑا الارمنگ ہے۔ یہ منظرنامہ واضح کر رہا ہے کہ اب بیرونی دنیا خاموش بیٹھنے کو ہرگز تیار نہیں، اور جو موقف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا تھا، حق اور سچ کا تھا، اس کا بول بالا ہو رہا ہے، اور اب پوری دنیا سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور آگے چل کر جو مزید تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اس رپورٹ کے اندر کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کو میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی شدید ترین
تنقید کا نشانہ بنایا ہے، شدید ترین تنقید کی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر جناب عام انتخابات کو، میڈیا نے بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس رپورٹ کے مطابق۔ لیکن یہ معاملہ یہیں پر نہیں رکتا، یہ معاملہ مزید آگے بڑھتا ہے اور یہاں سے پھر جناب یہ معاملہ جاتا ہے لندن۔ جی ہاں، یہ معاملہ جو واشنگٹن سے شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ معاملہ جناب جاتا ہے لندن، اور لندن سے بھی جناب جس کو کہا جاتا ہے جناب جو ہے وہ دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ، جو کہ برطانیہ کے اندر بڑا اہم ترین ادارہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹس EIU، جی ہاں، بڑا میڈیا کا ادارہ اور برطانیہ کی سرپرستی کے اندر وہاں پہ اس کے جاری کردہ ڈیموکریسی انڈیکس ہے، اس کے مطابق سال 2024 میں پاکستان کی 6 درجے تنزلی ہو گئی اور پاکستان 10 بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ممالک میں آ گیا ہے۔ اور 2024 کے الیکشن کا آڈٹ انہوں نے بھی کیا اور بتایا جناب یہ ہے آپ کی جمہوریت، یہ ہے آپ کی ڈیموکریسی کہ آپ دنیا کے 10 بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ممالک کے اندر شامل ہیں۔ اور جناب پاکستان کی جب عالمی درجہ بندی کی گئی جمہوری زوال کے حوالے سے تو 2.84 کا مجموعی سکور پاکستان نے حاصل کیا اور 124ویں نمبر کے اوپر پاکستان رہا، اور جس کی درجہ بندی ایک آمرانہ حکومت کے طور پر کی گئی، یعنی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر آمریت ہے، پاکستان کے اندر ملٹری رول ہے۔ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ فیاض راجہ نہیں کہہ رہا، ہاں فیاض راجہ نے بروقت آپ کو چند دن پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کے عالمی سطح کی کریڈیبلٹی رکھنے والے ادارے پاکستان کے الیکشن کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اور پھر آگے چل کر یہ جو عالمی انڈیکس ہے یہ بتاتا ہے کہ جناب آمرانہ جو حکومتیں ہیں پاکستان کے اندر یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید آمرانہ ہوتی جا رہی ہیں، پوری دنیا کی طرح جو آمرانہ ممالک ہیں وہ ان کی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریٹیو انالیسس کیا گیا اور کہاں رکھا گیا پاکستان کو، بنگلہ دیش اور جنوبی کوریا کے ساتھ، کہ وہاں پر پاکستان نے بنگلہ دیش اور جنوبی کوریا کی طرح ڈیموکریسی کے اندر بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ جو پاکستان ہے ان ملکوں کے اندر شامل ہے جہاں گزشتہ سال عام انتخابات ہوئے اور جہاں دھاندلی جیسے مسائل سامنے آئے۔ پھر لفظ دھاندلی کا واشنگٹن سے استعمال ہوا، وہاں سے فریڈم ہاؤس سے استعمال ہوا، اب برطانیہ سے استعمال ہو رہا ہے، دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اس وقت ایک پیج پر ہیں، کہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اور کیئر سٹارمر مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دنیا کس طرف کو جا رہی ہے اس کے حوالے سے، اور وہاں بیٹھ کر وہ روس اور یوکرین کے معاملے پر جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے کپتان عمران خان کے موقف کی 100% تائید ہے، جو موقف آپ کے کپتان نے 2022 میں اختیار کیا تھا، اور آپ کو یقینی طور پر اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ بالآخر امریکہ اور برطانیہ کے جو پریمیئرز ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی آج وہی بات کر رہے ہیں روس اور یوکرین تنازع کے اوپر، جو کبھی آپ کے لیڈر، آپ کے رہنما، آپ کے ہر دل عزیز عوامی رہنما، پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان نے جو موقف اختیار کیا تھا۔ اور آج فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے بعد واشنگٹن سے اب لندن سے جو ہے وہ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ ہے، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر کیا ہے، آمرانہ حکومت اقتدار میں رہنے کے لیے ہر طرح کا طریقہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس رپورٹ کے کہ پاکستان کے اندر بدترین دھاندلی ہوئی، پاکستان کے اندر آمریت ہے، اور آمرانہ حکومت اقتدار میں رہنے کے لیے ہر قسم کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے کیا ہے تقسیم کی سیاست اور سیاسی بدامنی کے لیے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس وقت سنگین ترین جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس رپورٹ کے کہ 2024 کے انتخابات دھوکہ دہی اور تشدد سے متاثر ہوئے، اور پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں حکام کی جانب سے سیاسی جبر
اور مداخلت ہوئی۔ یہ الفاظ میں نے اپنی طرف سے استعمال نہیں کیے جناب میرے دوستو، یہ الفاظ ان دونوں انٹرنیشنل رپورٹس کے ہیں، ان دونوں انٹرنیشنل رپورٹس کے ہیں جو کہ واشنگٹن سے جاری ہو رہی ہیں، جو کہ لندن سے جاری ہو رہی ہیں، اور بالآخر حق اور سچ کی فتح ہو رہی ہے۔ عمران خان کا، آپ کا، پاکستانی عوام کا موقف جیت رہا ہے، اور بالآخر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن جو کہ جعلی فارم 47 کے نتیجے میں بدل کر رکھ دیے گئے، اقتدار جن کو دیا گیا شریف اور زرداری خاندان کو، وہاں اس وقت تھرتھلی ہے، ان کے پیروں سے زمین نکل چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے فاصلے اختیار کر رہی ہے، ماحول بنا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کا گراؤنڈ سیٹ کرنے کے لیے تاکہ جانے سے پہلے فیلڈنگ سیٹ کریں۔ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا چکی ہے، زرداری صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں، میاں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں، بیان کی جا رہی ہیں کہ جناب سیاسی دکانیں کس طرح سے بچائی جائیں۔ عمران خان بالآخر جیت رہا ہے۔ کمنٹ باکس کے اندر آپ کی قیمتی رائے کا اظہار از حد ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔